Assalamu alaikum, welcome to another informative video. Hope you all good. So आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसराइल और फ़लस्तीन की मेजर वॉर के बारे में जो आजकल चल रही है। इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान ये तनाज़ा कब और कैसे शुरू हुआ? हमास क्या है? हमास ने कैसे हमला किया और इसराइल कैसे जवाबी कार्रवाई कर रहा है और कितना जानी और माली नुकसान हो रहा है और इस तनाज़े का असल में हल है क्या? अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। सो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। सबसे पहले हम गज़ा और फ़लस्तीन का फ़र्क समझते हैं। गज़ा की पट्टी की तारीख़ 1948 में इसराइल के क़याम से शुरू होती है। 1948 में इसराइल के क़याम के बाद यहाँ आबाद अरबों के लिए एक लाइन खींची गई जिसके तहत ये तय पाया कि अरब और मुसलमान गज़ा की पट्टी में रहेंगे और ये तय पाया कि यहूदी इसराइल में रहेंगे। 1948 से 1967 तक इस पर मिस्र का कंट्रोल था, लेकिन 1967 में 6 दिन की लड़ाई के बाद इसराइल ने फैसला कुन तौर पर अरब ममालिक को शिकस्त दी और गज़ा की पट्टी पर इसराइल ने कब्ज़ा कर लिया जो 25 साल तक जारी रहा। दिसंबर 1988 गज़ा पट्टी में बड़े पैमाने पर बगावत हुई। उसके बाद 1994 में ये फ़ैसला किया गया कि ये इलाके मरहला वार फ़लस्तीनी अथॉरिटी PA को मुंतकिल किया जाएगा। साल 2000 में इसराइल ने एक नए मंसूबे के तहत गज़ा के इलाके से इसराइली फ़ौजियों को हटाने और मकामी शहरियों को आबाद करने का मंसूबा बनाया। 2005 में इसका कंट्रोल फ़लस्तीनी अथॉरिटी PA के हवाले कर दिया गया, लेकिन इसराइल ने गश्त जारी रखा। ताहम 2007 में हमास के ज़ेरे क़यादत जमात ने उस पर कब्ज़ा कर लिया, लेकिन उसके बाद इसराइल ने ना सिर्फ उस इलाके को बंद कर रखा बल्कि उस पर कई पाबंदियां भी लगा दी। दिलचस्प बात यह है कि गज़ा की पट्टी के रिहायशियों के लिए इस्लामी मुल्क मिस्र ने बॉर्डर को मुकम्मल सील कर रखा है। शहरियों को इलाज की सहूलत के लिए इसराइल जाना पड़ता है जहां उनको बेहतर इलाज मुयस्सर आता है, जबकि यहाँ की बिजली की ज़रूरियात भी 50% से ज़ायद इसराइल पूरी कर रहा है। और मौजूदा जंग इसराइल और फ़लस्तीन की नहीं है बल्कि मौजूदा जंग इसराइल और हमास के दरमियान हो रही है, जिसमें गज़ा और फ़लस्तीन के शहरियों का खून बह रहा है। फ़लस्तीन और इसराइल का तनाज़ा दरअसल है क्या और क्या इसका कोई हल मुमकिन है? शनिचर के दिन गज़ा की पट्टी से फ़लस्तीनी अस्करियत पसंद तंजीम हमास की जानिब से इसराइल पर हमलों में कम से कम 300 अफराद की हलाकत के बाद इसराइली फ़िज़ाइया ने जवाबी कार्रवाई के दौरान बमबारी की, जिससे कई फ़लस्तीनी हलाक हो गए। वाज़ह रहे कि शनिचर के दिन हमास की जानिब से इसराइली फ़ौज के मुताबिक 3000 रॉकेट इसराइल की ज़मीन पर दागे गए, जिसके बाद हमास से ताल्लुक़ रखने वाले अस्करियत पसंद गाड़ियों, मोटरसाइकिलों के अलावा पैराग्लाइडर्स और कश्तियों का इस्तेमाल करते हुए गज़ा की पट्टी के इलाके से इसराइली हदूद में दाखिल हुए। इसराइल और फ़लस्तीनियों के दरमियान गुज़श्ता मई के बाद से ये सबसे ज़्यादा पुरतशद्दुद कुशीदा सूरत हाल करार दी जा सकती है। मशरिक़ वस्ती के उस तवील और खूनी तनाज़े को दहाइयाँ गुज़र चुकी हैं, जिसका मुस्तक़बिल करीब में भी कोई मुस्तकिल हल होता दिखाई नहीं दे रहा। इस तनाज़े का तनाज़ुर समझने के लिए ही BBC की जानिब से चंद अहम सवालात के जवाब दिए जा रहे हैं। ये तनाज़ा शुरू कैसे हुआ?
یورپ میں یہودیوں کے ساتھ روا رکھے جانے والے سلوک کی وجہ سے صہیونی تحریک زور پکڑنے لگی، جس کا مقصد یہودیوں کے لیے الگ ریاست کا قیام تھا۔ اس وقت فلسطین کا علاقہ سلطنت عثمانیہ کے کنٹرول میں تھا، تاہم پہلی جنگ عظیم کے بعد یہ خطہ برطانیہ کے زیر تسلط آیا، جہاں یہودی بڑی تعداد میں منتقل ہونے لگے، اور یوں مقامی عرب آبادی کے ساتھ تناؤ کا آغاز ہوا۔ برطانیہ اور فرانس نے مشرق وسطی کو تقسیم کیا اور مختلف ریاستیں قیام میں آئیں، تاہم فلسطین برطانیہ کے زیر تسلط ہی رہا، جہاں عرب قوم پرستوں اور صہیونی تنظیموں کے درمیان کشیدگی بڑھنے لگی۔ صہیونی تنظیموں نے عسکری گروہ قائم کر لیے، جنہوں نے دوسری جنگ عظیم کے بعد الگ ریاست کے لیے دباؤ بڑھانا شروع کر دیا۔ سن 1947 میں اقوام متحدہ نے ووٹنگ کے ذریعے فیصلہ کیا کہ فلسطین کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیا جائے، جن میں ایک یہودی ریاست ہو اور ایک عرب ریاست، جبکہ یروشلم بیت المقدس ایک بین الاقوامی شہر ہوگا۔ تاہم 14 مئی 1948 کو اسرائیل کا قیام ہوا تو اگلے ہی دن اردن، مصر، شام اور عراق نے حملہ کر دیا۔ یہ پہلی عرب اسرائیلی جنگ تھی، جس کے نتیجے میں اقوام متحدہ کے منصوبے کے مطابق جہاں عرب ریاست بننی تھی، وہ علاقہ مختلف ممالک کے قبضے میں آ گیا، اور یوں فلسطینیوں کے لیے ایک سانحہ نے جنم لیا۔ 7.5 لاکھ فلسطینی ہمسایہ ممالک خود فرار ہوئے یا انہیں اسرائیلی فوجیوں نے بے دخل کر دیا۔ 1967 کی عرب اسرائیل جنگ نے اس تنازع کو مزید پیچیدہ بنا دیا، جب اسرائیل نے عرب اتحاد کو شکست دے کر مصر سے غزہ کی پٹی، شام سے گولان اور اردن سے مشرقی یروشلم سمیت ویسٹ بینک یعنی غرب اردن چھین لیا۔ مصر کو سینائی سے بھی ہاتھ دھونا پڑا۔ 1973 میں مصر اور شام نے اسرائیل پر اپنے علاقے چھڑانے کے لیے حملہ کیا، جسے یوم کیپور جنگ کہا جاتا ہے۔ 6 سال بعد اسرائیل اور مصر نے امن کا معاہدہ کر لیا اور سینائی مصر کو واپس لوٹا دیا گیا۔ اردن نے بھی کچھ عرصے بعد اسرائیل کو تسلیم کرتے ہوئے مصر کی تقلید کی۔ اسرائیلی آج بھی غرب اردن پر قابض ہیں، تاہم اس نے 2005 میں غزہ کی پٹی سے فوجی نکال لیے تھے۔ اقوام متحدہ آج بھی اس علاقے کو مقبوضہ مانتا ہے۔ اسرائیل پورے بیت المقدس کو اپنا دارالخلافہ مانتا ہے، جبکہ فلسطینی مشرقی بیت المقدس کو مستقبل کی فلسطینی ریاست کا دارالحکومت مانتے ہیں۔ اس وقت 2 فلسطینی علاقے ہیں، جن میں سے ایک غرب اردن اور ایک غزہ کی پٹی ہے۔ ان دونوں علاقوں کے درمیان 45 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ غرب اردن کا رقبہ 5970 اسکوائر کلومیٹر، جبکہ غزہ کی پٹی صرف 365 اسکوائر کلومیٹر پر محیط ہے۔ غرب اردن یروشلم اور اردن کے درمیان موجود ہے، جبکہ غزہ کی پٹی 41 کلومیٹر طویل اور 10 کلومیٹر چوڑی ہے۔ غزہ کی پٹی کی سرحد کا 7 کلومیٹر حصہ مصر سے ملتا ہے اور ایک جانب بحیرہ روم واقع ہے۔ غزہ میں فلسطینی عسکریت پسند گروہ حماس برسر اقتدار ہے، جس نے اسرائیل سے کئی مرتبہ جنگ کی ہے۔ اسرائیل اور مصر سختی سے غزہ کی سرحدوں کی نگرانی کرتے ہیں تاکہ حماس تک ہتھیار نہ پہنچیں۔ دوسری جانب غرب اردن میں بین الاقوامی طور پر
مانی جانے والی فلسطینی حکومت ہے جس میں فاتح تنظیم کا اہم کردار ہے۔ تاہم غرب اردن کہلانے والے اس چھوٹے سے علاقے میں 86% فلسطینی ہیں، جبکہ 14% لوگ اسرائیلی آباد ہیں، جو ایسی بستیوں میں رہتے ہیں جو ایک دوسرے سے عموماً فاصلے پر موجود ہوتی ہیں۔ زیادہ تر اسرائیلی بستیاں 70، 80 اور 90 کی دہائی میں تعمیر ہوئی تھیں، مگر گزشتہ 20 برسوں میں ان کی آبادیوں میں 2 گنا اضافہ ہوا ہے۔ اسرائیل ان بستیوں کو پانی اور بجلی جیسی سہولتیں فراہم کرتا ہے اور ان کی حفاظت اسرائیل کی فوج کرتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں حماس کی۔ حماس کیا ہے؟ حماس غزہ کی پٹی پر برسر اقتدار فلسطینی عسکریت پسند گروہ ہے جو 2007 میں اقتدار سنبھالنے سے اب تک اسرائیل کے ساتھ کئی جنگیں لڑ چکا ہے۔ ان جنگوں کے علاوہ حماس نے اسرائیل پر ہزاروں راکٹ داغے ہیں اور کئی حملے کیے ہیں۔ اسرائیل نے بھی حماس کو کئی بار فضائی حملوں سے نشانہ بنایا ہے۔ 2007 سے اسرائیل نے مصر کی مدد سے غزہ کی پٹی کا محاصرہ کر رکھا ہے۔ اسرائیل، امریکہ، برطانیہ اور یورپی یونین سمیت کئی عالمی طاقتیں حماس یا اس کے عسکری ونگ کو دہشت گرد قرار دے چکی ہیں۔ حماس کو ایران کی حمایت حاصل ہے، جس سے یہ گروہ پیسہ، ہتھیار اور ٹریننگ حاصل کرتا ہے۔ حماس اور اسرائیل کیوں لڑ رہے ہیں آخر؟ حماس اور اسرائیل کے درمیان مستقل تناؤ موجود رہتا ہے، تاہم سنیچر کے دن حماس کی جانب سے ہونے والے حملے بالکل اچانک ہوئے یا پھر ان کو ان حملوں کے بارے میں پہلے سے آگاہی حاصل تھی؟ خیر، حماس نے پہلے درجنوں راکٹ داغے، جس کے بعد اس کے جنگجو سرحد پار کرنے کے بعد اسرائیلی آبادیوں پر حملہ آور ہوئے۔ یہ زمینی حملے زیادہ تر جنوبی اسرائیل میں ہوئے، جن کی سوشل میڈیا پر نظر آنے والی ویڈیوز میں دکھایا گیا کہ متعدد افراد موٹر سائیکلوں پر، پیدل یا گاڑیوں پر سرحد پر موجود رکاوٹیں عبور کرنے کے بعد اسرائیل میں داخل ہوئے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق حماس کے جنگجوؤں کے اسرائیل میں داخل ہونے کے بعد ملک کے جنوبی علاقوں میں ان کی اسرائیلی فوجیوں سے مسلح جھڑپیں ہوئیں۔ BBC کے نامہ نگار جیرمی بیکر کے مطابق فلسطینی عسکریت پسندوں نے متعدد فوجی چوکیوں پر حملہ کیا۔ خود کو عسکریت پسند گروہ القدس میں بریگیڈیئر کا ترجمان ظاہر کرنے والے ابو حمزہ کی جانب سے ٹیلی گرام پر جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ ان کے جنگجوؤں نے متعدد اسرائیلی فوجیوں کو یرغمال بنا لیا ہے۔ حماس کا دعویٰ ہے کہ اس کے پاس 53 جنگی قیدی ہیں، جن میں اسرائیلی فوجیوں کے سینئرز افسر بھی شامل ہیں، اور ان میں سے بہت سوں کو ان سرنگوں میں رکھا گیا ہے جنہیں ماضی میں اسرائیل نشانہ بناتا رہا ہے۔ اس کارروائی کے جواب میں اسرائیل نے غزہ کی پٹی پر فضائی حملے شروع کیے، جہاں مقامی حکام کے مطابق اب تک سینکڑوں افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ فوجی حکام کا کہنا ہے کہ ان حملوں میں حماس کے 17 عسکری کمپاؤنڈز کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اسرائیلی طیاروں نے غزہ شہر کے مرکز میں واقع ایک 11 منزلہ عمارت کو بھی بمباری کر کے تباہ کر دیا ہے۔ اس عمارت میں حماس کے ریڈیو اسٹیشن قائم تھے۔ حماس کا کہنا ہے کہ اس حملے کے بعد اس نے اسرائیلی علاقے پر مزید 150 راکٹ داغے ہیں۔
اس سے قبل اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتین یاہو نے ایک ویڈیو بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم حالت جنگ میں ہیں۔ اسرائیل کے وزیر دفاع یو گیلنٹ نے کہا ہے کہ حماس نے ایک سنگین غلطی کی ہے اور یہ کہ اسرائیل کی ریاست یہ جنگ جیت جائے گی۔ فلسطینیوں اور اسرائیل کے درمیان اصل میں مرکزی تنازع ہے کیا؟ ایک آزاد فلسطینی ریاست کے قیام میں تاخیر کے علاوہ اسرائیل کی جانب سے غرب اردن میں یہودی بستیوں کی تعمیر اور ان کے گرد سیکیورٹی رکاوٹوں کی تعمیر نے امن کے حصول کو مشکل بنا دیا ہے۔ تاہم ان کے علاوہ بھی کئی اختلافات موجود ہیں۔ اسرائیل یروشلم پر مکمل دعویٰ کرتا ہے اور اس کا دعویٰ ہے کہ یہ اس کا دارالحکومت ہے، تاہم اس دعوے کو بین الاقوامی حمایت حاصل نہیں ہے۔ فلسطینی مشرقی یروشلم کو اپنا دارالحکومت بنانا چاہتے ہیں۔ فلسطینیوں کا مطالبہ ہے کہ ان کی مستقبل کی ریاست کی سرحدیں 1967 کی جنگ سے قبل کی حالت پر طے ہونی چاہیے، تاہم اسرائیل اس مطالبے کو تسلیم نہیں کرتا۔ اسرائیل نے 1967 کی جنگ کے بعد جن علاقوں پر قبضہ کیا وہاں غیر قانونی بستیاں تعمیر کی گئی ہیں اور اب غرب اردن اور مشرقی یروشلم میں 5 لاکھ کے قریب یہودی بستے ہیں۔ ایک اور معاملہ فلسطینی تارکین وطن کا بھی ہے۔ PLO کا دعویٰ ہے کہ اس وقت دنیا بھر میں 1 کروڑ سے زیادہ فلسطینی موجود ہیں، جن میں سے نصف اقوام متحدہ کے ساتھ رجسٹر ہیں۔ فلسطینیوں کا کہنا ہے کہ ان افراد کو اسرائیل واپس آنے کا حق حاصل ہے، جبکہ اسرائیل کا ماننا ہے کہ ایسا کرنے سے اس کی یہودی شناخت خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ اب اس سب میں امن کیسے قائم ہوگا؟ اس کے لیے دونوں جانب سے چند اقدامات ضروری ہوں گے۔ اسرائیل کو فلسطینیوں کی آزاد ریاست کا حق تسلیم کرنا ہوگا، غزہ کی پٹی کے محاصرے کو ختم کرنا ہوگا اور مشرقی یروشلم اور غرب اردن میں رکاوٹیں ختم کرنی ہوں گی۔ دوسری جانب فلسطینی گروہوں کو تشدد ترک کرنا ہوگا اور اسرائیل کی ریاست کو تسلیم کرنا ہوگا۔ ساتھ ہی سرحدوں، یہودی بستیوں اور تارکین وطن کی واپسی کے معاملے پر بھی سمجھوتہ ضروری ہے۔